अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नुमान। वेलकम करता हूं आपको टीवी की वीडियो में। गाइस, ये जो वीडियो मिर्ज़ा अली की है, ये चिश्ती रसूलुल्लाह और थानवी रसूलुल्लाह के ऊपर है कि भाई मतलब मिर्ज़ा अली ने इस टॉपिक को लिया, लेकिन कोई 3 पर्सन है, 3 बंदे हैं या 3 अकीदों के लोग इकट्ठे हैं। कौन है वो? 2 हैं या 3 हैं जिन्होंने कहा है कि मिर्ज़ा अली कादियानियों के फ्रंट मैन हैं। जैसे कादियानी बहस करते हैं जिस भी मसले में, वैसे मिर्ज़ा अली भी कादियानियों की तरह ही बोलते हैं, या कादियानियों की तरह दलील दे रहे हैं, या कादियानियों के साइड से ही बोलते हैं मुसलमानों की शक्ल में आके। देखते हैं भाई वो लोगों ने ये बात की है, अगर की है तो किस लहजे में, किस शक्ल में की है। फिर मिर्ज़ा अली कहते हैं कि यार मैं कुछ कहता हूँ, लोग कुछ समझते हैं, फिर लोग कुछ कहते हैं, मिर्ज़ा अली कुछ और समझ के भी जवाब देते हैं। और कई दफ़ा मिर्ज़ा अली अपनी समझदारी से भी जवाब देते हैं। देखते हैं इस वीडियो में मिर्ज़ा अली ने क्या किया है। फिर जैसा वीडियो में अच्छा था, बुरा था, जो भी आपकी ज़ाती राय होगी हमें मेंशन जरूर करना है। तो चलें वीडियो की तरफ। डॉक्टर यासिर नदीम वाइदी साहब की मैंने पोस्ट देखी, उन्होंने लिखा हुआ था, और ये बहुत ज्यादा लोग कर रहे हैं इस वक्त ये बात, कि जो तरीका डिबेट का इन दोनों हजरात का था वही तरीका डिबेट हमने देखा है कि पिछले 5-7 साल में हमारे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब का है। और वाइदी साहब ने लिखा कि इससे साबित होता है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा कादियानियों का फ्रंट मैन है। तो आप हजरात का इस हवाले से दोनों अपना अपना एक्सपीरियंस लाजमी शेयर कीजिएगा। इसमें कोई शक नहीं है, हम वाजी साहब की तारीफ करते हैं कि उनकी ये बात जो है बिल्कुल दुरुस्त है, और ये बात इस डिबेट में साबित नहीं हुई, इससे पहले साबित हो चुकी है। हमारे इन कादियानियों के साथ डिबेट तकरीबन 3 साल से हो रहे हैं, और पिछले डिबेट्स के बारे में मिर्जा इंजीनियर ने जो है वो बड़ी वीडियो बना के हमारी मुखालफत की है। बजाय इसके कि इस्लाम का जो मुकदमा लोग लड़ रहे हैं उनकी तायद करो, उनका साथ दो। हमारी मुखालिफत में कादियानियों का कह रहे हैं कि कादियानी जो हैं वो जो डिबेट्स में उनका मौकफ जो है वो ज्यादा वजनी है। अब वो क्या वजनी मौकफ है कि भाई ये जो बुजुर्ग पीछे लिख गए हैं बातें हैं जो है, इनका तुम लोग दिफा क्यों नहीं करते? भाई अगर बफर्ज मुहाल, जिस तरह इम्तियाज भाई ने कहा कि अगर ये बात दुरुस्त है कि बुजुर्गों ने कुफरियात लिखी है नौज बिल्ला, जो नहीं लिखी, हम कहते हैं अगर किसी ने लिख दिया बफर्ज मुहाल, हम उसका रद्द करेंगे और उसको डिसोन कर देंगे। ठीक है, हम कहेंगे ये इस्लाम के खिलाफ बात है, वो मेरे वालिद लिखे, मेरे दादा लिखे, हमारा कोई बुजुर्ग लिख जाए, हम कहेंगे जी अल्लाह ताला उनकी इस खता को माफ करे। अगर उन्होंने कुफर लिख दिया तो हम उस पर फतवा लगा देंगे। हमारे उलमा ने बड़े फतवे लगाए हैं तारीख का, इस्लाम की तारीख को खंगालें और टटोलें। आप देखेंगे बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं। ठीक है, लेकिन बार बार इन इबारतों को उठा के मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का दिफा करना, ये बात दुरुस्त नहीं है, और ये मिर्जा जेलमी कर रहा है। और ये मिर्जा जेलमी भी, मजे की बात यह है कि वाजदी साहब ने जिस तरफ इशारा किया ना, वो आर्ग्यूमेंट्स की तरफ किया है कि ये जो आर्ग्यूमेंट्स कादियानी हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं मिर्जा कादियानी के दिफा में, वही आर्ग्यूमेंट्स मिर्जा इंजीनियर इस्तेमाल कर रहा है। ये कोई इत्तफाकी अमर तो नहीं है। लग यूं रहा था कि इन कादियानियों ने ट्रेनिंग जो है वो मिर्जा इंजीनियर से ली है, जेलम अकेडमी की तरबियत याफ्ता है। बिल्कुल। तो मुझे ये कहना कि मैं उनको सपोर्ट कर रहा हूं, भाई जब भी मैं बोलूंगा मैं मुसलमानों की गलतियां भी हाईलाइट करूंगा। बिल्कुल मुझसे कोई बंदा एक्सपेक्ट ना करे कि मैं काफिरों की बातों का जवाब देते हुए मुसलमानों के ब्लंडर्स को हाईलाइट ना करूं। ये होगा ही नहीं, ये आंधा भी होगा। उसकी वजह यह है कि मैं समझता हूं कि इस्लाम को सबसे ज्यादा नुकसान मुसलमानों ने पहुंचाया, काफिरों ने नहीं। उन मुसलमानों ने जिन्होंने दीन की गलत इंटरप्रिटेशन पेश की, जिन्होंने अपने बुजुर्गों का दीन पेश किया और कुरान और सुन्नत को उन्होंने पसे पुश डाला, अगरचे उन्होंने दावा यह किया कि हम दीन इस्लाम को प्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये तो मेरा शुरू से ही है। मैं हमेशा जब भी कभी बात करता हूं तो मैं इन चीजों को आड़े हाथों लेता हूं। मैं जब कभी गुलाम अहमद कादियानी का रद्द करता हूं तो ये लोग कहते हैं आप चिश्ती रसूलुल्लाह और थानवी रसूलुल्लाह को बीच में क्यों ले आते हैं? इसलिए कि मैंने मुकदमा जीतना है। मैं कादियानियों से मुकदमा जीत ही नहीं सकता जब तक कि मैं थानवी रसूलुल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह का रद्द ना करूं। ठीक है। और मैं इस वजह से कि 2 भारी फिरके इनकी सपोर्ट पे खड़े हैं तो मुझे तो नहीं है, मेरे तो सारे फिरके जाए भाड़ में, मैंने तो इस्लाम की खिदमत करनी है। इसी तरीके से कहीं एथियस्ट मुसलमानों पे या इस्लाम पे कोई हमला करते हैं तो जब मैं उनका रद्द करूंगा तो जो हमारे मुसलमान इस वाले से ब्लंडर कर रहे हैं मैं उन्हें हाईलाइट करूंगा। एक्स्ट्रा जुडिशियल एक्टिविटीज अगर मुसलमानों की तंजीमें परफॉर्म करेंगी तो मैं जब गैर मुसलमानों को जवाब दूंगा कि इस्लाम दीने अमन है तो मैं साथ बताऊंगा कि दहशतगर्द भी मुसलमान है। इन्होंने दुनिया को रहने के काबिल नहीं छोड़ा हुआ। इन्होंने दुनिया में मुसलमानों की जिंदगी भी जीवन बनाई हुई है और काफरों की भी। मैं ये बोलूंगा, आंधा भी बोलूंगा, क्योंकि मैं जनरली ये समझता हूं और ये रियलिटी है कि इन्होंने, इसीलिए आप देखें कुरान में अल्लाह ताला का गुस्सा काफिरों पे कम है, मुनाफिकीन पे ज्यादा है। क्यों? उन्होंने लिबादा उड़ा हुआ। हम इनको मुनाफिक नहीं समझते, मुसलमान समझते हैं, लेकिन अमलन मुनाफिक है, अकीदे में नहीं। अमलन इसलिए मुनाफिक है कि ये वो दीन पेश कर रहे हैं जो दीन है नहीं है। अकीदे में हम इन्हें मुसलमान समझते हैं कि इन्होंने बदनीति से ऐसा नहीं किया हुआ, इन बेचारों को पता ही नहीं दीन क्या है। लेकिन इस वक्त
ان کی وجہ سے اسلام کو بدنامی کا سامنا کرنا پڑا ہے. ہم کیوں کہتے ہیں دہشت گردوں کی وجہ سے اسلام کو بدنامی کا سامنا کرنا پڑا ہے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم یورپ اور امریکہ میں کانفرنس کریں اور مسلمانوں میں جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں انہیں کنڈیم نہ کریں گے. اس طرح ایتھیسٹ سے متعلق جب بات ہوگی، مسلمانوں میں بھی جو لوز پوائنٹ ان کو دے رہے ہیں ہم ان کو بھی ہائی لائٹ کریں گے، بھائی یہ غلط کر رہے ہیں، یہ ہمارا فرض ہے. اور یہ ابھی کچھ ہائی لائٹ ہونا شروع ہے، کیونکہ پہلے تو ان کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ دعوت کا قد کاٹ اتنا بڑا ہو جائے گا. مجھے بتائیں اس وقت دنیا میں میرے سوا بھی کوئی بندہ ہے جس کے اوپر فرقوں کے علماء ویڈیوز بنا رہے ہو؟ کیا ان سے خوش ہے؟ یہ جتنے موٹیویشنل سپیکر ہیں جن کی آپ بات کر رہے ہیں مختلف، کیا ان سے سارے فرقوں والے خوش ہیں؟ وہ ان کے خلاف کیوں نہیں ویڈیوز بناتے ہیں، میرے خلاف کیوں بنا رہے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے. اس کا تو رزلٹ مجھے یہ نکالنا چاہیے کہ یہ سارے جو ہیں وہ فرقوں والوں نے مل کے یہ سارے لانچ کیے ہوئے ان کے فرنٹ مین ہیں اور گڈ کاپ اور بیڈ کاپ کھیل رہے ہیں. ورنہ ان کے خلاف بھی تو کلپ آنے چاہیے تھے، ان کے خلاف بھی کوئی ایف آئی آرز آنی چاہیے تھی، ان کے خلاف بھی کوئی دھرنے ہونے چاہیے تھے، انہیں بھی گستاخ ڈکلیئر کرنا چاہیے تھا. یہ آپ جس موٹیویشنل اسپیکر کی ایک بات کر رہے ہیں اس نے کتنا خطرناک کھیل کھیلا ہے کہ انجینئر صاحب گستاخوں کے پیچھے چھپ رہے ہیں. وہ تو تھانوی رسول اللہ پارٹی کا فرنٹ مین، ہاں سیدھی سی بات ہے. اگر اس نے اس گالی سے بچنا ہے تو یہ کہ تھانوی رسول اللہ غلط ہے اور ٹائم قیامت تک ہے، پھر میں مانوں گا کہ یہ رسول اللہ کے ساتھ مخلص ہے. مجھ سے آپ بنوا لیں جو بھی بنوانا ہے، جو آپ نے بلوانا ہے بلوا لیں قرآن و سنت کی روشنی میں. کیوں نہیں یہ بولتے ہیں تھانوی رسول اللہ کے اوپر کہ یہ کفر ہے؟ کیوں نہیں بولتے ہیں چشتی رسول اللہ کے اوپر دوسرے والا موٹیویشنل سپیکر جو کہتا ہے صوفیاء کی بڑی خدمات ہے کہ ایک چشتی رسول اللہ چھاپنے والے بھی جو ہیں کافر ہیں، اس کو سپورٹ کرنے والے بھی، ان کے حق میں مناظرے لڑنے والے بھی سارے اسلام سے خارج ہیں. اگر یہ گونگے شیطان بنے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ انہوں نے اپنی دوستیاں تھانوی رسول اللہ پارٹی، چشتی رسول اللہ پارٹی کے ساتھ قائم رکھی ہوئی ہیں. یہ اس سسٹم کے بینیفیشری ہیں. میرا مقدمہ آپ انٹرنیشنل عدالت میں لے جائیں، میں ہر چیز اپنی ڈیفینڈ کرنے کے لیے تیار ہوں، بالکل فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ. اس ویڈیو کے بعد ہی یہ کر لیں. چلو کوئی بولا بٹکا کو واٹس ایپ ہی کر دیں، جس طرح مفتی صاحب سے ایک بولا بٹکا واٹس ایپ منگوا لیا تھا، مجھے واٹس ایپ کی آواز ہی ان کی مل جائے جس میں کہیں کہ چشتی رسول اللہ تھانوی رسول اللہ کفر ہے، جتنے علماء نے اس کے حق میں مناظرے کیے وہ سب کے سب کافر ہیں، ان کو پرنٹ کرنے والے، اس کی کمائیاں کھانے والے سارے حرام خور اسلام کے دشمن ہیں اور ٹائم قیامت تک ہے. اب پتہ چل جائے گا کون اسلام کے ساتھ مخلص ہے. یہ کیا بات ہوئی کہ ایتھیسٹ کے خلاف بات کر لی یا کسی ہندو کے خلاف بات کر لی یا کسی نصرانی یا یہودی کے خلاف بات کر لی اور اسلام کی خدمت ہوگی؟ جنہوں نے اسلام کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے ان کے بارے میں آپ لوگ بات ہی نہیں کرتے. قادیانیوں کے اوپر تو سارے شعر ہیں، اور بھائی قادیانیوں کو گراؤنڈ سی صوفیاء نے پرووائڈ کی ہوئی ہے. آپ کشتی نو کتاب پڑھیں غلام القادیانی دجال کی، وہ ساری گراؤنڈ سی ادھر سے لیتا ہے اور وہ بالکل ٹھیک لیتا ہے کیونکہ یہ سب لوگ اسی قسم کے دعوے کرتے رہے ہیں. تو اگر آپ ان کو کنڈیم نہیں کرتے، ایک جملہ نہ بول سکے، تو ہمیں یہ کہنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ آپ لوگ ان کے فرنٹ مین ہیں. جس طرح اب اس چیز کو کسی نے پرسنلی لینا، جس طرح قرآن حکیم میں آتا ہے نا کہ جو صحابہ کرام میں منافقین گھس گئے تھے، وہ جب اپنے شیاطین کے پاس ہوتے تھے تو کہتے تھے ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور ہم جو مسلمانوں کے پاس جاتے ہیں نا تو اس سے آپ نے کوئی غلط مطلب نہیں لینا. تو ہم بھی پھر ہمیں بھی شیطان وسوسے دلاتا ہے، چلے میں عقیدہ نہیں رکھتا، ہمیں بھی شیطان وسوسے دلاتا ہے کہ اصل میں یہ انہی شیاطین کے ساتھ ملے ہوئے. ورنہ یہ غلام احمد قادیانی دجال کو اگر کافر سمجھتے ہیں تو چشتی رسول اللہ اور تھانوی رسول اللہ کو بھی کفر کہیں. اور صرف اتنا نہیں، ان کو چھاپنے والے، ان کے حق میں مناظرے کرنے والے، ان کا دفاع کرنے والے، تو میرے بھائی وہ تو سارے مفتی فارغ ہو جائیں گے. ان کے فرقے کے سارے مفتی دفاع کرتے ہیں، آج تک تھانوی رسول اللہ کا دفاع کر رہے ہیں. کیا مفتی طارق مسعود صاحب نے نہیں کیا دفاع؟ الیاس گھومن صاحب نے نہیں کیا دفاع؟ تو مجھے بتائیں اگر یہ سٹیٹمنٹ دے دیں تو کل کو ان کو واٹس ایپ کو مفتی بھیجے گا اور کہے گا تو منکافر کیا نہ سے تو ہے، تو میرے کو رجوع کروانا چاہنا نہ سے تو یہ ہوگا. تو ہمیں کوئی آر نہیں کہ ہم اس دعوت میں مخلص ہیں، اور ہمیں یہ بات کہنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ یہ اسلام کی دعوت میں مخلص نہیں ہے. جزیات میں کسی بات پہ مخلص ہوں گے، اسلام کے ساتھ 100% یہ لوگ مخلص نہیں ہیں، بالکل کوئی آر نہیں اس میں. ورنہ یہ ابھی مجھے جھوٹا کر دینا، میں ان کو اپریشیٹ کر دوں. آپ نے کہا اپریشیٹ کر، میں اپریشیٹ کر دوں گا، میں پیشگی اپریشیٹ کروں گا، ابھی کر دیتا ہوں آپ کی ویڈیو میں کہ تھانوی رسول اللہ چشتی رسول اللہ کو کنڈیم کریں جس انداز میں نے کہا ہے. یہ کبھی اس کو موضوع بھی نہیں بنائیں گے. ان کی یہ شرط کیوں؟ اس لیے شرط ہے کہ بھائی ان فرقوں کے فرنٹ مین ہیں، یہ ایک لیٹمس ٹیسٹ ہے چیک کرنے کا. مجھے یہ بتائیں، ایک قادیانی آپ کو آ کے کہتا ہے کہ میں نبی الاسلام کو آخری نبی مانتا ہوں،
کیا آپ اس سے یہ ڈیمانڈ نہیں کریں گے میرے سامنے غلام احمد قادیانی کو دجال کہو؟ وہ کہ نہیں یہ میرے لیے شرط نہ رکھیں، اس کو چھوڑیں، میں نبی اسلام کو آخری نبی مانتا ہوں، مجھے اپنا مسلمان بھائی مان لیں، جی تو مان لیں گے آپ؟ نہیں کہیں گے ہم اس کو بھی غلط کہو نا، اس کو بھی غلط، تو بس جواب مل لیکن وہ گیا۔ قادیانی ہے نا علی بھائی۔ اب ایک مسلمان آ کے مجھے کہتا ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہوں، میں کیوں کہوں کہ تو فلاں ایک بابے منٹ، وغیرہ؟ یہ جو آپ نے اس کو مسلمان کہہ دیا، یہ اتھارٹی آپ نے کہاں سے نکالی؟ کیونکہ وہ کہہ رہا ہے نا کہ لا الہ الا وہ تو قادیانی بھی کہہ رہا ہے، نہیں، وہ تمہیں پتہ ہے نا کہ قادیانی پتہ ہے، تو مجھے پتہ ہے کہ تھانوی رسول اللہ اور چشتی رسول اللہ پارٹی کے فرنٹ مین ہے، اور آپ کو بھی پتہ ہے، میں نے ثابت کر دیا، ان کے مدارس میں جا کے درس دیتے ہیں، کیسے بات کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ یہ آپ کو غلام احمد قادیانی کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے نظر آتے ہیں، ان کے فالوورز کے ساتھ، یا دیوبندیوں اور بریلویوں کے علماء کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں؟ ہمیں پتہ ہے دیوبندیوں کے ساتھ یہ بیٹھتے ہیں۔ اب آپ کو جواب مل گیا، جس سے آپ کو پتہ ہے نا، ہمیں بھی پتہ ہے، کیونکہ ہم ذرا زیادہ ذہین ہے، ہمیں سونگ کے پتہ چل جاتا ہے، اور آپ کو ویڈیو میں بھی نہیں پتہ چل رہا کہ کن لوگوں کے ساتھ جا کے بیٹھتے ہیں یہ لوگ، ادھر سے نہیں آپ کو پتہ چل رہا کن کے ساتھ جا کے بیٹھ رہے ہیں۔ چلو بیٹھنے دے، کیا فرق پڑتا ہے؟ اوے بھیا آپ ٹاپک دوسری طرف لے کے جا رہے ہیں۔ نہیں اگر وہ اپنا بھائی بیٹھے ہیں، اور میں کہتا ہوں ربوے بھی جا کے بیٹھے، میں کہتا ہوں ویٹنگن جا کے بیٹھے، لیکن بات یہاں پہ علمی ہو رہی ہے کہ بتائیں خود کدھر لگے میں ویٹیکن سٹی میں چلا جاتا ہوں یا میں یروشلم میں چلا جاتا ہوں، تو میرے سٹوڈنٹس یہ تو نہیں گمان کریں گے کہ میں یہودی یا نصرانی ہو گیا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن اگر میں ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کو اپریشیٹ کر رہا ہوں اور انہیں اسلام کا خدمت گزار سمجھ رہا ہوں اور اللہ کے دین کا کسٹوڈین سمجھ رہا ہوں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ غلط کر رہے ہیں۔ جی بالکل، میں فرینڈ مین بنا ہوں اگر اللہ کے دین کا ان کو کسٹوڈین مانا ہوں۔ تو پھر آپ یہ جو یہ ٹرانسجینڈر ایتھیسٹ ان کی ویڈیوز کو شیئر کرتے ہیں، ان کو کیوں سپورٹ کرتے ہیں؟ کیا میں ایتھیسٹ کو اللہ کے دین کا کسٹوڈین سمجھتا ہوں؟ طالب اللہ کے دین سب سے زیادہ ویڈیوز ایتھیسٹ کے بارے میں علمی میری ہیں، ہدایت وکٹری پہ دیکھ جی ہیں، اس کے علاوہ بھی ہیں، جی ہاں۔ تو کہیں میں نے دعویٰ کیا کہ میں انہیں اللہ کے دین کا کسٹوڈین سمجھ رہا ہوں؟ نہیں کیا، لیکن یہ لوگ تو مانتے ہیں نا کہ فرقہ دیوبندیہ، فرقہ بریلویہ، فرقہ وہابیہ اللہ کے دین کے کسٹوڈین ہے، اور یہ تو شیعہ کے لیے نہیں کلمہ خیر بول سکتے، چھوڑ دیں، چلیں، اور آپ کا ٹیسٹ آسان کر دیا، ان کو فرنٹ مینوں کو یہ کہیں کہ شیعہ بھی ہماری طرح بالکل مسلمان ہے، پکے ٹکے مسلمان ہے، مجاہد ہے، امام خمینی کو رحمت اللہ علیہ کہیں، وہ سارے تعریفی کلمات یہ بول کے بتائیں، دوبارہ گھس نہیں سکتے؟ کوئی بھی بول دیں، عام بندہ بھی؟ نہیں عام بندہ نہیں، بین کی بات کر رہا ہوں، فرنٹ مینوں کی۔ ٹھیک، چلیے چلیں، یہ تو کلیئر ہو گیا، کلیئر ہو گیا، بہت اچھے طریقے سے کلیئر ہوا ہے، اور یہ سارا گناہ آپ کو جانا ہے جتنی آپ زبان میری کھلوا رہے ہیں۔ ہاں، لوگوں نے کہنا جا کے جی بٹ صاحب نے جا کے انجینئر صاحب نے پکھایا ہے تو اچھا آپ مجھے یہ میں نے جو کلپ مجھے چاہیے یہ کیسے ملے گا؟ ادھر کیمرے کی طرف دیکھ کے کہنا جی کلپ بنائیں، یہ تو کلپ چاہیے۔ انجینئر صاحب کلپ بنائیں؟ نہیں، انجینئر صاحب نے تو بنا دیا ہے، نہیں ان کو کہیں آپ کہیں جی وہ اسپیکر صاحب کلپ بناؤ۔ ہاں، اسپیکر صاحب کو تو چاہیے کہ کلپ بنائیں جی، ضرور بنائیں۔ علی قادیانیوں کا ذکر ہو رہا ہے، تو آپ بتائیں آپ کو چھوٹا مرزا کیوں کہتے ہیں؟ میں تو اپنے آپ کو چھوٹا مرزا نہیں مانتا، میں بڑا مرزا ہوں، میں بڑا اعلیٰ حضرت ہوں، بڑا حکیم الامت ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چھوٹا مرزا جو ہے ڈسیو ہو گیا ان کے صوفیاء کے ہاتھوں۔ میں نے آگے بتایا کہ اصل میں غلام احمد قادیانی دجال کو ورگلانے والے ہی صوفیاء کا طبقہ تھا۔ غلام احمد قادیانی دجال صوفی تھا، حنفی تھا، بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتا تھا۔ میں نے بیماری پکڑ لی، میں نے ان کے بڑے بھی دریافت کر لیے، یعنی چشتی رسول اللہ پارٹی، شبلی رسول اللہ پارٹی، ٹھیک ہے، میں نے بتایا یہ پیچھے سے سلسلہ جا رہا ہے۔ ابھی تو ہم نے یہ بھی ثابت کیا کہ اشرف تھانوی نے چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا، کیا پیچھے رہ گیا؟ ہم انہیں بتائیں اس کے بعد کوئی فتویٰ نہیں آنا چاہیے، یہ گونگے شیطان بنے ہوئے، یہ کہاں سے ختم نبوت کے اوپر کام کریں گے؟ ختم نبوت کے رائٹس صرف ہمارے پاس ہیں، ان کے پاس اینٹی قادیانی رائٹس ہیں۔ ختم نبوت رائٹس میرے پاس ہے، خواہ غلام احمد قادیانی دجال ہو، خواہ چشتی دجال ہو، خواہ تھانوی دجال ہو، جس نے ختم نبوت پہ ڈاکا مارا، میں نیچے کو بابا چڑھنا، بالکل ذہن نہیں رکھو، پونڈ کے رکھ دینا جے۔ تو اس میں یہ میں ان سے ریکویسٹ ہی کروں گا آپ لوگ رجوع ریکارڈ کروائیں، ٹھیک ہے؟ ہاں، میں سینئر مرزا، سینئر اعلیٰ حضرت اور سینئر حکیم الامت ہوں، چونکہ ایک بات تفنن میں ہوئی ہے، اس کا جواب تفنن میں ہے۔ پھر کوئی یہ مرزا کلپ کاٹے گا تو پھر وہ تماشا نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی تماشا آپ کے اسٹوڈنٹس کو اللہ کے بندو، اب کون سا تماشا لگانا رہ گیا ہے؟ کون سا تماشا جو نہیں لگا چکے؟ دیکھیں اب ہماری فتح ہے اللہ کے فضل سے، جس طرح غزوہ خندق کے موقع پر نبی اسلام نے فرمایا تھا نا کہ اب مشرکین عرب یہاں نہیں آئیں گے، اب تم ان پہ چڑھائی کرو گے،
اس سے پہلے بدر میں آ چکے, احد میں آ چکے, خندق آخری موقع تھا, چڑھائیاں سارے نے ادھر کر لی ہیں, کچھ بھی نہیں بنا. آخری بار یہ میری سفارش کے اوپر یہ بچے ہیں, ادروائز سب نے یہ حوالات میں جانا تھا. ٹھیک ہے, ہم سے آخری وقت تک میں نے کہا نہیں, ان کے ساتھ پازیٹیولی ڈیل کرنا. میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ میں ان کو پکڑوا کے تو اندر کروا دیتا, لیکن نہیں کروایا. اور یہ میں دھمکی نہیں دے رہا, میں ایک قانوناً بات کر رہا ہوں. یہ پاکستان کے قانون میں جرم ہے کہ کسی کے گھر کے باہر جا کے کہیں گے میں اندر وڑنا ہے, من وڑن دے. یہ پاکستان کے قانون میں جرم ہے, اس کو ہراسمنٹ کہا جاتا ہے. اس ہراسمنٹ کو میرے لیے کیش کرانا کوئی مسئلہ نہیں تھا. یہ پولیس جو انہوں نے دیکھی اتنی زیادہ, یہ ہر درس میں یہاں پولیس موجود ہوتی ہے, اتنی پولیس ہر دفعہ موجود ہوتی ہے. تو ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں تھا ان کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کرنا. اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہم ان کو ابھی پازیٹیولی ڈیل کر رہے ہیں. تو اب انشاءاللہ تعالی ہم نہیں کرنا, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. بڑھاؤ جنہیں مرضی کلپ, جتنے بڑھا دے اتنے بے عزت ہو جاندے ہو. علی بھائی چلیں اب ختم نبوت پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. یہ جو غلام احمد قادیانی ہے دجال, اس نے واقعی دعوی نبوت کیا تھا یا جس طرح آپ پہ الزام لگتے ہیں اس طرح اس پہ بھی لگتے رہے؟ دیکھیں اس وقت کسٹوڈین تو اس کے موجود ہیں, دو گروپ ہیں. ایک لاہوری ہیں, وہ تو کہتے ہیں نہیں کیا تھا, لیکن یہ آٹے میں نمک کے برابر ہے جو مجدد کلیم کرتے ہیں. دوسرا جو گروپ ہے وہ کہتے ہیں کہ جی دعوی نبوت کیا لیکن امتی نبی, وہ کہتے ہیں آخری نبی رسول اللہ ہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, یہ امتی نبی ہے. اور وہ ایکسٹراپولیٹ کیا ہے وہی والا جو تصوف کا ایک سلسلہ ہے نا, پیری مریدی کا, اور مجدد کو ذرا تھوڑا مجدد پلس بنا دیا, اور امتی نبی کا. اور میں آپ کو بتاؤں انڈائریکٹلی یہ دعوے ساروں نے کیے. میں بریلویوں, دیوبندیوں اور ایون اہل حدیثوں کے بھی چند اہل حدیث کے بزرگ, شیخ احمد سرندی جسے یہ مجدد الافسانی کہتے تھے, ہمارے ڈاکٹر سرار صاحب بھی, مولانا اسحاق صاحب بھی, 1000 سال کا مجدد, اس نے مکتوبات میں خود لکھا ہے کہ میں اولو العزم پیغمبروں کا نائب ہوں. وہ کہتے ہیں 1000 سال ہو چکے ہیں رسول اللہ کو دین دے کے دنیا سے تشریف لے جائے ہوئے. وہ کہتے ہیں 1000 سال کے بعد اتنا ذوف دین میں آ جاتا ہے کہ ایک ایسے مجدد کی ضرورت ہے جو اگلے 1000 سال کے لیے مجدد ہو. وہ کہتے ہیں پہلے 1000 سال کے نبی الاسلام تھے, اب اگلے 1000 سال میں ایک نبی کے لیول کا مجدد چاہیے. چونکہ ختم نبوت ہو چکی ہے لہذا اولو العزم انبیاء کا نائب میں بن کے آیا ہوں. ٹھیک ہے, اور یہ اس نے لکھا ہے. پھر اس نے لکھا ہے کہ اگر اس امت میں کوئی نبی ہوتا تو فقہ حنفی پہ عمل کرتا, اور ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ وہ فقہ حنفی میں سے ہوتا. اور پھر یہ بھی لکھا کہ قرب قیامت میں جب عیسیٰ ابن مریم آئیں گے وہ بھی فقہ حنفی کے مطابق عمل کریں گے. اچھا, ہاں, تو مجھے بتائیں اگر شیخ احمد سرندی یہ سب کچھ لکھے اور غلام احمد قادیانی دجال اپنی کتابوں میں اسے کوٹ کرے, تو چور کا کھرا کہاں پہ نکل رہا ہے؟ اگر چشتی رسول اللہ نکلے, شبری رسول اللہ نکلے, معاویہ رسول اللہ نکلے ہماری کتابوں میں, تو کھرے کہاں پہ نکل رہے ہیں؟ علی بھائی یہ جو اس نے بھی دعوی نبوت اچانک کھڑے ہو کے کر دیا تھا؟ نہیں, اسٹیپ وائز ہی کیا. اس نے بھی کوئی پہلے برین واشنگ کی تھی نوجوانوں کی, پھر بعد میں جب نہیں, اگر اس کو آپ لیٹ کر رہے ہیں وہ حنفی تھا اور مرتے دم تک حنفی رہا ہے, حنفی پلس ہو گیا. تو علی بھائی اس وقت تو, اور میں حنفی تھا, میں نے حنفی چھوڑ دی, میں تو بالکل 180 ڈگری ہوں. وہ بغیر والدین کے نماز پڑھتا تھا. میں تو بات ہی نہیں کی. نہیں, میں ویسے بتا رہا ہوں نا, ہم تو سون کے بتا دیتے ہیں نا. اچھا, میں پہلے بغیر والدین کے نماز پڑھتا تھا, اب میں والدین سے نماز پڑھتا ہوں. غلام احمد قادیانی دجال پہلے بھی والدین نہیں کرتا تھا, مرتے دم تک اس نے نہیں کیا. تو وہ حنفیوں کا ایک فرقہ تھا جو کفر کی طرف چلا گیا. علی بھائی اس وقت دو بہت بڑے نام تھے شاید, مگر میں غلط نہیں ہوں, امام احمد رضا خان بریلوی صاحب اور جو دیوبند کے تھے وہ بھی تھے اس ٹائم موجود. تو علی بھائی ان میں سے کسی نے آگے ہو کر ان کو مارنے کی کوشش نہیں کی, قانون ہاتھ میں نہیں لیا؟ نہیں, اس وقت اس لیے نہیں کیا کہ انگریزوں کی حکومت تھی. تو مناظرے کرتے تھے علی بھائی وہ؟ ہاں, مناظرے اس طریقے سے تو اسٹیبلش نہیں ہو سکے. کتابوں میں کیے ہیں مناظرے, ایک دوسرے کے خلاف کتابیں لکھی ہیں. پیر میرلی صاحب تھے, ثناء اللہ امرتسری تھے, احمد بریلوی صاحب تھے, لکھتے رہے. آپ کے نزدیک اگر کوئی شخص دعوی نبوت کر دے آج کے دور میں تو کیا اس کا علاج ہے کہ اسے آپ علمی طور پر ہی بس قائل کرتے رہیں گے؟ ہم تو علمی طور پہ قائل کریں گے, باقی قانون نے اپنا راستہ لینا. تو قانون اگر نہیں لے رہا راستہ تو کون ایسا بندہ جس نے دعوی نبوت؟ میں ویسے پوچھ رہا ہوں اس وقت اگر وہ جب ایسی صورتحال آئے گی پھر ہم دیکھیں گے کیا صورتحال. چلیے بھائی, جب اس وقت انہوں نے کیا اور یہ سارے آپس میں مناظرے لڑتے رہے, انہوں نے ان کو قانون ہاتھ میں لے کے کچھ نہیں کیا,
تو آج جو ان کے ماننے والے ہیں جو قانون کو ہاتھ میں لے رہے ہیں تو یہ تو پھر ان کی تعلیمات پر نہیں ہے نا. کون قانون ہاتھ میں لے رہے ہیں؟ مطلب امام احمد رضا خان بریلوی جو ہیں انہوں نے تو نہیں اس کو پکڑ کے تو کاٹ دیا پکڑ کے. نہیں، اس کی وہ جسٹیفیکیشن دیں گے کہ انگریزوں کی حکومت تھی، ان کے پلے کوئی شے نہیں تھی. تو وہ انگریزوں سے ڈرتے تھے. بالکل ڈرتے تھے، کیوں نہیں ڈرتے تھے؟ یہ تو آج کل اتنے بات نہیں، مجھے بتائیں، یہ سارے بڑے بڑے دینتر بزرگ اس زمانے میں موجود تھے جب انگریزوں نے انہیں ناکو چنے چبوائے ہیں. نہ ان کی نگاہیں کام کرتی تھی، بلکہ یہ لوگ تو چندے کھاتے رہے. اشرف تھانوی کو باقاعدہ چندہ ملتا تھا، مدرسہ دیوبند کو ملتا تھا. یہ بہت بڑی ہار نہیں ہے کہ مسلمانوں کے موجود ہوتے ہوئے اتنا بڑا ایک کام ہو گیا اور آج اس کی لیگیسی دیکھیں چل ہی رہی ہے، پھیل ہی رہی ہے کافی حد تک. یار یہ کام بہت پہلے سے خراب ہوا ہے. ہم تو سمجھتے ہیں تصوف نے سارا کام خراب کیا. ٹھیک ہے. تو جی اگر آپ نے پوری ویڈیو دیکھی مرزا علی کی تو اپنی ذاتی رائے دیں کہ کیا واقعی میں مرزا علی قادیانی کو سپورٹ کر رہے ہیں یا قادیانیوں کا فرنٹ مین بن کے کام کر رہے ہیں، یا ویسے یہ ایک افواہ ہے اور یہ مرزا علی پہ صرف الزام ہے. کیا حقیقت ہے؟ جو آپ کی ذاتی رائے ہے ہمیں مینشن ضرور کریں. تو امید ہے کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اس کو لائک کر دینا، کمنٹ کریں، میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. ملتا ہوں تب تک کے لیے اللہ حافظ.